अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं इदरीस महमूद। अरशद शरीफ शहीद के बैरून मुल्क सफाकाना कत्ल के बाद पाकिस्तान में पैदा होने वाली बेचैनी और अवामी दबाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले में अज खुद नोटिस लेते हुए 5 रुकनी बेंच की तश्कील कर दी। इस कार्रवाई के बाकायदा आगाज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तलब की। 600 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो अदालत ने इसका जायज़ा लिया। उसके बाद शहीद अरशद शरीफ की वालदा इस केस में अपनी मुद्दत में FIR के इंदराज की गरज से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई। मुख्तसर से बयान के बाद शहीद की वालदा ने अपना ख़त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस ख़त का मुताला करने के बाद दीगर जजेस के सामने इस ख़त को पेश किया ताकि वो भी इसका मुताला कर सकें। ख़त के तफसीली जायज़ा लेने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि शहीद की वालदा का ख़त और उनका बयान इस कार्रवाई का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए और इस मामले की बेहतरीन तहकीकात के लिए एक मुअस्सर JIT की तश्कील की जाए। इस JIT की तश्कील के लिए जो मयार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया वो ये था कि इसमें बहादुर ऑफिसर्स हों और वो इस बात की अहलियत रखते हों कि बैरून मुल्क से शवाहिद और मालूमात पाकिस्तान लेकर आ सकें और वो किसी के दबाव को कबूल ना करें। इसके साथ साथ अदालत की एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जो अदालत ने इस JIT के हवाले से एक और ख़ुसूसियत का ज़िक्र किया था, वो ये था कि शहीद की वालदा की जानिब से जिन इदारों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है उन इदारों के नुमाइंदों को इस JIT में शामिल ना किया जाए ताकि शफाफियत रह सके। मगर जब हुकूमत ने इस कमेटी की तश्कील कर दी तो उसमें तमाम हसास और अस्करी इदारों की नुमाइंदगी भरपूर शामिल थी। उसके अलावा शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर ये गुजारिश की थी कि उनकी मुद्दत में FIR का इंदराज कराया जाए। अगरचे अदालती हुक्म पर इस ख़त को और शहीद की वालदा के बयान को इस कार्रवाई का बाकायदा हिस्सा ज़रूर बनाया गया, मगर FIR उनकी मुद्दत में काटने की कोई हिदायत नहीं दी गई। नाजरीन, अब हम ज़रा बात करते हैं उस ख़त के कुछ मंदरजात के हवाले से जो शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस का बाकायदा आगाज़ हुआ तो अदालती हुक्म पर पुलिस ने FIR का इंदराज किया। पुलिस ने 3 अफराद को नामजद किया है, मालूम और दीगर नामालूम अफराद का जिक्र भी किया है। वकार अहमद, खुर्रम और तारिक वसी के नाम है। ये ख़त 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है जो अरशद शरीफ की वालदा ने बाकायदा दस्तखत के बाद जमा कराया। उन्होंने अपने ख़त में साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI, सेक्टर कमांडर्स, ताल्लुकात आमा के एक ऑफिसर और सेक्टर कमांडर खुफिया एजेंसी के 2 मातहत ऑफिसर्स को नामजद किया है। वो कहती हैं कि इन अफराद ने टारगेटेड प्रीमेडिटेटेड प्लान के तहत अरशद शरीफ का कत्ल किया। अरशद शरीफ शहीद की वालदा लिखती हैं कि 22 अप्रैल को जब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई तो मेरे बेटे अरशद शरीफ ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया और वो फ़ौज की सियासत में मुदाखलत पर तनकीद करने लगा। अरशद इससे पहले पाक फ़ौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता था और पिछले 15 साल के दौरान उसने पाक फ़ौज के तमाम ऑपरेशंस की रिपोर्टिंग की और अरशद शरीफ की
فوجی افسران کے ساتھ کئی آپریشنز میں شمولیت اور رپورٹنگ رہی، مگر پھر اس کے بعد ارشد شریف نے تحقیقاتی رپورٹنگ شروع کر دی اور خاص طور پر فوج کے سیاست میں مداخلت کے حوالے اور جبری گمشدگی کے حوالے سے فوج کے اندر ایسے اہلکاروں کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے لگا۔ وہ اپنی ٹویٹس اور پروگرامز میں ان افراد کی نشاندہی کرنے لگا جو ایسے معاملات میں ملوث تھے۔ ارشد شریف نے کافی شواہد اکٹھے کر رکھے تھے۔ عسکری ادارے میں طاقتور چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی پر سوالات اٹھانے لگا اور ان کے خلاف شواہد بھی ٹیلی ویژن پر دکھانے شروع کر دیے۔ ارشد شریف نے ایک پروگرام جو کہ 31 مئی 2022 کو ARY پر کیا اور اس کا عنوان تھا وہ کون تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ارشد شریف کو مختلف ذرائع سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے تعلقات عامہ کے ایک بریگیڈیئر رینک کے ایک آفیسر نے براہ راست دھمکیاں دی، جس کا ارشد شریف اپنے ٹویٹس میں گنجا شیطان کے نام سے ذکر کرتا رہا۔ اس کے بعد خفیہ ادارے کے ایک بریگیڈیئر نے ان کو براہ راست دھمکیاں دی اور ان کو خفیہ ادارے کے سیکٹر میں بلوایا اور وہاں پہ ان کو اپنے بیانیے سے اور اپنی رائے سے ہٹ جانے کے لیے کہا۔ جب ارشد شریف نہیں رکا تو اس آفیسر نے اپنے 2 ماتحت آفیسرز کو ارشد شریف کے پاس بھیجا اور دھمکیاں دلوائیں۔ ارشد شریف نے جو اپنی آخری ملاقات ان ماتحت آفیسر سے کی، اس میں ارشد شریف کو گھر پہ آ کر یہ بتایا گیا کہ وہ اب جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ادارے کے سب سے اعلیٰ ترین دفتر سے آ رہی ہے اور ارشد کا جو بھی جواب ہوگا وہ ادارے کے سب سے اعلیٰ دفتر تک جائے گی۔ اور اس کے بعد اس ماتحت آفیسر نے ارشد کو سنگین نتائج کے حوالے سے خبردار کیا اور کہا کہ ارشد نے اگر اپنی رائے اور اپنے بیانیے سے انحراف نہیں کیا یا اس کو ترک نہیں کیا تو اس کو فکس کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشد اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا اور معمول کے مطابق پروگرام کرتا رہا، اور جب دھمکیاں ملنے کا سلسلہ مزید بڑھ گیا تو پھر ارشد کے خلاف بہت ساری انتقامانہ FIRs کا اندراج ہوا۔ ان FIRs کا حوالہ ارشد شریف نے اپنے پروگرامز میں دینا شروع کر دیا، جو کہ سب آن لائن اب بھی دستیاب ہیں۔ ارشد نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان کے نام بھی لکھا، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات سے آگاہ کیا اور انصاف طلب کیا۔ آخر میں 9 اگست 2022 کو ایک اور FIR ارشد شریف کے خلاف درج ہوئی۔ پھر ارشد کو یہ اطلاعات ملنا شروع ہوئی کہ پاکستان میں ان کے قتل کا منصوبہ۔ ارشد نے بتایا کہ کچھ قاتل اس کا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے ملک چھوڑنا پڑا۔ ارشد 10 اگست 2022 کو پشاور کے ذریعے دبئی روانہ ہو گیا۔ ارشد بہت محتاط انداز سے سفر کرتا تھا اور پچھلے 1 ماہ تک وہ گھر ہی رہا اور کئی دن تو وہ اپنے گھر سے بھی نہیں نکلا، اور اگلے ہی دن ARY کو بند کر دیا گیا اور اس وقت کھولا گیا جب ARY نے اعلان کیا کہ ارشد شریف کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ ارشد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے جن کا نام میں نے خط میں لکھا ہے۔ دبئی پہنچ کر وہ کچھ دن دبئی رہا، لیکن وہاں بھی اسے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ UAE کے ایک آفیسر نے ارشد کو بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ صحافی ہیں اور وہ ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے وہ ارشد کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ دبئی سے نکل جائے اور اسے ڈپورٹ نہ کرنا پڑے۔ ارشد کے پاس کسی اور ملک کا ویزا نہیں تھا۔ اگلی ہی صبح وہ کینیا کے لیے نکل گیا اور وہاں وقار کے ساتھ رہا۔ یہ انتظام سلمان اقبال نے کیا تھا۔ کینیا میں ارشد نے 2 ماہ قیام کیا اور وہاں بھی فوج کے سیاست میں مداخلت کے خلاف آواز اٹھاتا رہا۔ 23 اکتوبر 2022 کو ارشد کو قتل کیا گیا اور 24
اکتوبر کو مجھے خبر ملی کہ ارشد کو مار دیا گیا۔ اس وقت ارشد وقار کے بھائی خرم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کینیا پولیس نے ابتدا میں غلط شناخت کا کیس بنانے کی کوشش کی جو بعد میں ناکام ہو گیا۔ ناظرین، یہ مندرجات تھے اس خط کے جو شہید کی والدہ نے عدالت میں پیش کیا۔ اس خط میں شہید کی والدہ نے جو سب سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کیس کے حوالے سے جو صحیح ملزمان ہیں ان کا تعین کیا جا سکے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ممکن ہو۔ مگر اس خط کو اور شہید کی والدہ کے بیان کو اگرچہ اس کیس کا باقاعدہ حصہ ضرور بنایا گیا ہے، مگر شہید کی والدہ کے بیان کو بنیاد بنا کر ایف آئی آر کاٹنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے وہ اپنی ہی مدعیت میں درج کی، اور اس میں ان نامزد افراد کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ خط تو شہید کی والدہ کی طرف سے عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس خط کا مستقبل اور اس کیس کا مستقبل کیا ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی اس میں اگرچہ اس بات کا تعین کیا گیا کہ کینیا پولیس کا وہ بیان ارشد شریف کا قتل مسٹیکن آئیڈینٹی کی وجہ سے ہوا، جہاں کینیا کی پولیس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ قتل مسٹیکن آئیڈینٹی کی بنیاد پر ہوا، جو کہ یقیناً مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھا، ایک پلانڈ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی۔ مگر ہم ان کے بیان کو فرضی طور پر بھی اگر صحیح مان لیں تو وہاں پہ جب پولیس اپنے جرم کا یا اپنی غلطی کا اعتراف کر چکی تو پھر کس حیثیت میں شہید کا آئی پیڈ اور اس کا آئی فون جس کے بھی کسٹڈی میں ہیں وہ کس قانون اور کس اصول کی بنیاد پہ اس کی پرسنل بلانگنگز کو کیسے اپنے قبضے میں لیا گیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ نے جب اس معاملے کا سو موٹو لے لیا ہے تو یقیناً یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا، مگر جہاں شہید کی والدہ کی جانب سے اتنے بڑے کرداروں پر شک کا اظہار کیا گیا ہے تو یقیناً یہ کافی دشوار ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں اس طرح سے انصاف ہونا شروع ہو جائے، یہ کیس اپنے کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف پہنچتا ہے یا ماضی کے کئی اور ہائی پروفائل وارداتوں کی طرح یہ بھی داخل دفتر ہو کر کسی ٹیبل یا پھر کسی دراز کی دھول کی نظر ہوگا۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ بہت اہم ٹاپکس پر بہت اہم خبریں اس وقت یقیناً موجود ہیں، مگر وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ولاگ کو یہاں پر ختم کرنا چاہیں گے۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔